नूरानी कायदा पढ़ा यहाँ से निकाल के देना और एक कुरान हकीम भी दे देना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक कुरान हकीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला जमील अंबिया'i वल मुरसलीन खुसूसन अला अफदलिहिम व खातमिहिम मुहम्मदिनिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज हज का दिन है और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी इबादत तो है ही है, उसके साथ साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की और सैयदा हाजरा सलामुन अलैहा उनकी याद भी ताज़ा होती है। तो जैसे हम अपने बड़ों को याद करते हैं तो ये मौका है उन्हें याद करने का, तो उन पे दुरूद, उन पे सलाम भेजने का। और उसके साथ साथ अहम है इस लिहाज से भी कि ये बड़ी बरकत वाली रातें हैं, बरकत वाले दिन हैं। तजवीद में हमने अल्हम्दुलिल्लाह मखारिज, सिफ़ात यानी प्रोनाउंसिएशन हरूफ की और उसके साथ साथ हरूफ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके साथ लहन यानी गलती किस किस किस्म की हो सकती है और किस नौइयत की हो सकती है, हरूफ के अलक़ाबात यानी हरूफ के जो सेट हैं जैसे हरूफ हल्की, हरूफ क़लक़ला, हरूफ यरमलून, इनको भी हमने पढ़ा। और उसके साथ फिर हमने हरकत आ, ई, उ, ज़बर ज़ेर पेश या अरबी में अगर हम इन्हें कहें तो फ़तह, कसरा और वम्मा, तो इनको भी पढ़ा। और उसके साथ इन पे जो मद होती है यानी इसको मज़ीद हम खींचते हैं, मद असली और मद फ़रई, उसको भी हमने पढ़ा। तकरीबन हमारे जो क़वाइद हैं करीब करीब पूरे हो चुके हैं जो हमने पढ़ने थे। और कुछ चीज़ें रहती हैं उसमें रुमूज़ औक़ाफ़ यानी कहाँ कहाँ कुरान हकीम की तिलावत के दौरान में रुकना चाहिए, स्टॉप कहाँ करना चाहिए और कहाँ स्टॉप नहीं करना चाहिए। उससे भी हमारा तारुफ़ तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसकी थोड़ी सी तफसील पढ़ लेंगे। और इदगाम भी हमने यरमलून वाला इदगाम तो पढ़ लिया कि नून साकिन या तनवीन के सामने जब ये वाले हरूफ आएँ तो इस पे इदगाम होता है। लेकिन इस इदगाम के अलावा भी आपने देखा होगा कि कुछ और जगह पे नून साकिन के अलावा भी इदगाम होता है किसी और हर्फ की शक्ल में भी। जैसे दो हर्फ अगर रिपीट हों तो भी इदगाम होता है, जिसकी मिसाल क़द, क़द, दखलू है ना। तो कैसे पढ़ते हैं हम? यूँ लिखा जाता है तो क़द दखलू, चूँकि एक जो हर्फ है वो रिपीट हुआ, पहले भी दाल है और बाद में भी दाल है, तो इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया जाता है, क़द दखलू, क़द दखलू। अच्छा, इसमें इदगाम ताम होता है यानी दो हर्फ मिलके एक ही बन जाते हैं और दरमियान में कोई आवाज़ नहीं होती। जैसे इज़हब बी किताबी, तो बाबा जमा हो गए, इज़हब बी किताबी, तो ये आसानी भी है इसमें और इसमें खूबसूरती भी है। अच्छा, इसके अलावा भी इदगाम होता है, समटाइम दो सेम हरूफ नहीं होते रिपीट, बल्कि एक ही मखरज के दो हरूफ होते हैं, या समटाइम दो मखारिज के दो हरूफ भी हो सकते हैं। जैसे अलम नख नख लुक़कुम,
اب قاف کا مخرج اور کاف کا مخرج تو ڈیفرنٹ ہے نا، تو دونوں کی آوازیں بھی مختلف ہیں، مخارج بھی مختلف ہیں، علیحدہ علیحدہ ایک دوسرے سے، لیکن چونکہ یہاں پہ پڑھنا مشکل ہو رہا تھا، الم نخلقکم، تو اس لیے انہوں نے اس کو آسان کر دیا، الم نخلقکم، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی ادغام ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ادغام متقاربین، یعنی دو حروف جو باہم آپس میں متقارب ہیں، جدا جدا ہیں، ان میں بھی ادغام ہو جاتا ہے۔ اور ہاں الم نخلقکم لکم، تو کاف پڑھ لیتے ہیں آپ اس کو، لیکن اس میں قاف کی آواز بھی آنی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں پہ قاف ہے، لیکن اس کو ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے آپ اس کو الم نخلقکم آپ کاف ہی سے ادا کیجئے، پہلے اگر ہو سکے تو قاف کی آواز، نخلقکم، ہاں، اور ادغام متجانسین، اور ادغام، اس کو کہیں گے ادغام مثلین، یعنی ادغام مثلین، ایک ہی ہے نا، سیم ہے، مثل کا مطلب سیم، تو یہ سیم حروف ریپیٹ ہوتے ہیں، اور یہ ہے ادغام متقاربین، یعنی باہم آپس میں دو متقارب حروف ہیں، ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں، اور تیسری قسم ہماری ہو سکتی ہے ادغام متجانسین، متجانسین، یعنی جنس متجانسین، ایک ہی جنس، یعنی ایک ہی مخرج کے دو حروف ہوں تو ان میں بھی ادغام ہو جاتا ہے، حروف علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، سیم حرف نہیں ہوتا، لیکن مخرج ایک ہی ہوتا ہے۔ تو تین یہ اقسام ہیں ادغام کی، اور یرملون کا ادغام وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی تفصیل کیا ہے جی یرملون کی؟ وہ صرف نون ساکن یا تنوین کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کسی اور حرف کے ساتھ نہیں ہے، نون ساکن یا تنوین کے ساتھ، اس کے سامنے جب ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا، جیسے فمن یعمل، تو اس کو ہم پڑھیں گے فمن یعمل، فمن یعمل، نون کی آواز اس میں رہے گی، لیکن ان رآہ، ان رآہ کو ہم پڑھیں گے الرآہ، الرآہ، اس میں نون کی آواز بالکل نہیں آئے گی، نون اس میں سے ڈراپ ہو جائے گا، تو لام اور نون کی شکل میں تو بالکل نون کی آواز نہیں آئے گی، لام اور را کی شکل میں، جیسے شہادت میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ، تو اشہد اللہ الہ پڑھیں گے، نون کو ڈراپ کر دیں گے، بالکل آواز نہیں آئے گی، جس میں یہ جو درمیان والا حرف ہے اس کی آواز نہ آئے، ایک ہی حرف کی آواز باقی رہے، یعنی لام ہی کی آئے گی، نون کی نہیں آئے گی، تو اس کو کہتے ہیں ادغام تام، یعنی کمپلیٹ ادغام، اور جو دوسرا ہے اس کو کہیں گے ادغام ناقص، یعنی نون کی آواز اس میں، یہ ادغام ناقص ہوگا، اس میں نون کی آواز باقی رہتی ہے، غنہ اس کا باقی رہتا ہے، اور لام اور را کے علاوہ جو باقی چار حروف ہیں ان میں ادغام ناقص ہی ہوگا، یعنی غنّے کے ساتھ، خواہ میم ہو، خواہ یا ہو، واو ہو، یا نون ہو۔
جیسے اکلن، لما، تو اکللما تنوین میں سے نون نکل جائے گا، اکللما، اکللما. ہاں صحفاً مطہرہ، ہاں مطہرہ، صحفاً کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ادغام ہوگا نا، تنوین ہے اور اس کے آگے میم ہے یرملون میں سے، صحفاً مطہرہ، مطہرہ، ہانی ہا، مطہرہ. پھر پیچھے چلتے ہیں مخارج کی طرف، چونکہ اصل جو ہے وہ مخارج ہی ہیں، 28 حروف ہیں اور ان کی ادائیگی سب سے امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ کو ابو الاعلیٰ ماوردی کا وہ واقعہ سنایا ہے یا نہیں؟ بڑا خوبصورت اور اہم واقعہ ہے، نہیں سنایا؟ ابو الاعلیٰ ماوردی یہ عربی زبان کے بڑے ادیب اور شاعر ہوئے ہیں. ماوردی ابو الاعلیٰ، ایک ہے ابو الاعلیٰ، ہاں ابو الاعلیٰ، ہاں یہ ابو الاعلیٰ نہیں ہے، ابو الاعلیٰ ہیں. ابو الاعلیٰ ماوردی یہ کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں 2 بچوں نے لاجواب کیا. سخنور ہیں وہ، کسی سے باتوں میں تو نہیں آپ انہیں ہرا سکتے نا، تو کہتے ہیں 2 بچوں نے مجھے باتوں میں لاجواب کر دیا. ایک موقع وہ تھا، وہ کہتے ہیں کسی فنکشن میں میں موجود تھا، تو ایک بچہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کے پوچھا، اس نے کہا چچا جان کیا آپ ابو الاعلیٰ ماوردی ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں بیٹے میں ہی ماوردی ہوں. تو کہنے لگا چچا جان کیا یہ شعر آپ ہی کا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے عربی میں کہ میں عربی زبان میں، عربی ادب میں وہ کچھ لے کے آیا ہوں جو مجھ سے پہلے کوئی نہیں لایا، یعنی ماسٹر پیس، اور میرا جیسا کلام پہلے کوئی نہیں لے کے آیا. تو ایک فخر کا انداز ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں میں ہی، یہ میرا ہی شعر ہے. تو کہتے چچا جان اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات پوچھوں؟ پوچھیں. اس نے چچا جان پہلے جو تھے وہ سب کے سب 28 لائے ہیں، آپ جو 29واں لائے ہیں وہ بتائیے. یعنی کیسی گہری بات ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں عربی زبان میں، عربی ادب میں وہ کچھ لے کے آیا ہوں جو مجھ سے پہلے کوئی نہیں لایا. تو پہلے تو سارے 28 لائے ہیں، آپ جو 29واں لائے ہیں وہ بتائیے کون سا ہے. اور یہ 28 ہی ہیں سب سے اہم، انہی کی مشق، انہی کو ٹھیک کرنا تجوید کہلاتا ہے. مخارج بھی انہی سے متعلق ہیں اور صفات بھی، پراپرٹیز بھی انہی کی ہیں. دوسرا موقع بھی میں بتا دیتا ہوں، تجسس ہوگا آپ کو کہ دوسرا موقع کون سا تھا. تو وہ کہتے ہیں میں طریق شام پہ جا رہا تھا، شام کے راستے پہ، تو کچے راستے ہوتے تھے اس وقت، تو بچے کھیل رہے تھے اور اس کی وجہ سے مٹی اڑ رہی تھی ہوا میں. میں کہتے ہیں ذرا سائڈ سے ہو کے اوائڈ کیا میں نے ان کو اور سائڈ سے ہو کے نکلا. تو ایک بچے نے آواز دی، اس نے کہا شیخ مٹی سے فرار تو ممکن نہیں ہے، جہاں سے مرضی آپ گزریں بالآخر مٹی میں ہی جانا ہے. تو یہ اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، یہ بھی حقیقت ہے. تو وہ بھی بچہ تھا اور یہ بھی بچہ ہے. ہوتے ہیں بچے بہت حساس ہوتے ہیں اور ذہین بھی ہوتے ہیں، لیکن اب تو مت مار دی ہے نا بچوں کی کارٹونوں نے اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو وہ ذہانت، فطانت، وہ جو صلاحیتیں ہیں وہ دب جاتی ہیں.
نکھر کے سامنے نہیں آتی، وقت ہی نہیں ملتا ہے نا سوچنے کا، ہر وقت تو دیکھنا، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ ذہن پہ سوار ہو جاتی ہیں. بچوں کی تو نفسیات بدل گئی، تباہ ہو کے رہ گئی ہے. یہ جو کارٹونز اور اچھا بڑوں پہ بھی یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، ان کا غیر ضروری استعمال یا زیادہ استعمال، لیکن کم ہوتی ہیں بچوں کی نسبت، کیونکہ بڑے تو پھر بھی آلریڈی ان کے کنسیپٹ بہت سارے کلیئر ہوتے ہیں. اگر وہ کچھ غلط بھی کر رہے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، اور اگر وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے. کافی حد تک وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. لیکن بچے تو بیچارے بالکل ناسمجھ ہوتے ہیں، وہ جو دیکھیں گے وہ ان کے ذہن پہ اثر کرے گا، وہ اس سے متاثر ہوں گے. تو اس لیے بچوں کو خصوصی طور پہ ان چیزوں سے بچانا چاہیے، یا کم از کم ہاں 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 بالکل صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اس کے باوجود بھی راہ ہدایت سے ہمیں روشناس کروا دیا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت بھی دے. ٹیلی ویژن ایک ایسی چیز ہے جو کمپیوٹر اور موبائل سے بھی خطرناک ہے. عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید موبائل اور کمپیوٹر زیادہ خطرناک ہیں، لیکن ٹیلی ویژن اس سے بھی زیادہ خطرناک. جو بات آپ نے کی وہ بالکل درست ہے. اس میں آپ کے پاس چوائس ہے نا، آپ اپنی مرضی کا پروگرام دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر میں، اپنی مرضی کا کھول سکتے ہیں پیج. تو اس میں تو جو وہ دکھا رہے ہیں وہی آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور آپ چینلز بدلتے جائیں. تو اس میں تو پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ جس قسم کی دلچسپی ہے جو آپ پیج کرتے ہیں تو اس سے ملتے جلتے پیجز ہی کھلتے ہیں. اور اگر آپ اس کو مسلسل اچھے جو پیجز ہیں آپ سے متعلق ان کو وزٹ کریں تو پھر کوئی دوسرا ایسا غیر ضروری پیج بعض اوقات وہ کھلتا ہی نہیں ہے، یہ بہت دیر کے بعد وہ سامنے آتا ہے. لیکن اس میں تو 2 چینل 4 چینل ہوں گے جو دینی ہیں، اور اس میں بھی کیا دلچسپی کی چیز ہے. اتفاق یہ ہے اس میں، یعنی وہ بھی بالکل روکھے پھیکے ہیں نا اس لحاظ سے کہ بڑے سنجیدہ سے ٹاپک ہوتے ہیں. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک، بچوں کے لیے تو کوئی دلچسپی نہیں اس میں. بچے کیا سنیں گے ڈاکٹر صاحب کو، کیا سمجھیں گے اس سے. تو ایسے ہی جو اور دوسرے ہمارے دینی چینلز ہیں، الہدا ہو گیا یا اور جتنے بھی ہیں، اول تو ہیں ہی بہت تھوڑے نا. تو باقی جو چینلز ہیں فلموں کے، ڈراموں کے اور پتہ نہیں کیا کچھ، تو وہ تو ریموٹ ہاتھ میں ہوتا ہے، اور ایک سے مزہ نہیں آ رہا دوسرا لگایا، دوسرے سے مزہ نہیں آ رہا تیسرا لگایا. تو ہاں، برائی میں ویسے بھی کشش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے بائی ڈیفالٹ. یہی امتحان ہے. اگر نہ کشش ہوتی تو پھر امتحان کاہے کا ہوتا. اگر برائی لگتی طبیعت میں ہی اس سے کراہت ہوتی تو پھر امتحان تو ہوتا ہی نا. اسی لیے کشش رکھی ہے، اسی لیے جن سے مخالف میں اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے، اور اسی میں امتحان ہے، یہی امتحان ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. بہرحال یہ سارے فتنے ہی ہیں جی، دیکھ لیجیے آپ، بھرمار ہے فتنوں کی. تو اس سے پہلے لوگ جب یہ بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں گناہ تو ہمیشہ سے تھا. ہاں گناہ ہمیشہ سے تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک تو اتنا نہیں تھا، دوسرا بغاوت اور سرکشی کم تھی. اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کو احساس ہوتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور معاشرے میں گناہ کو گناہ سمجھا جاتا تھا. اب تو گناہ گناہ ہی نہیں ہے، اب بلکہ اب نیکی گناہ ہے، گناہ تو ثواب ہے. اچھا جی، مخارج میں کیسے ادا کریں گے ہم حروف کو؟ سب سے پہلا الف، الف، الف نہیں ہے، الف ہے. الف، با، تا. 3 قسم کی ہماری ہو سکتی ہیں منہ کی صورتیں. ایک یہ کہ ہم منہ کو کھول کے ادا کریں، دوسرا نارمل، اور تیسرا منہ کو گول کر کے. تو نارمل بھی نہیں کرنا اس کو،
تا یہ بھی باریک موٹا ہے، یہ بھی باریک نہیں ہے. تا یہ بھی تا میں بالکل نارمل ہوں. تا تا یہ بھی باریک نہیں ہے. تا یہ ہے الف با تا تا جی. اچھا سا کی احتیاط کیا ہے؟ اس میں سیٹی نہیں ہے اور زبان کی ٹپ جو ہے وہ نچلے دانتوں کے اوپر والے دانتوں کے نچلے کنارے پر لگائی جائے. سا ماشاءاللہ بالکل سموتھ آواز ہے اس میں بغیر سیٹی کے. سا ٹھیک ہے. سا ماشاءاللہ جتنا بھی اس کو کنٹرول کر سکیں. پہلے مشکل ہوتی پھر مشق ہو جاتی. جیم. اچھا جیم میں جیم نہیں ہے، جی پہلے ہے اور اس کے بعد جی ادا کرتے کرتے جب اس کی جو لینتھ ہے وہ پوری ہو جائے منہ کو بند کر لینا بس. جیم. ہا. ہا کی جو آواز ہے یہ باریک ہے اور حلق سے ہی ادا ہوتی ہے. ہا. خو. ہا اور خا دونوں آپس میں بھائی ہیں لیکن ایک بھائی پتلا ہے اور دوسرا بھائی موٹا ہے. خو جو ہے موٹا ہے. خو. ہا. خو. دال. دال. دال کی آواز بھی سا سے ہی مشابہ ہے، یعنی جیسے ہم سا کو ادا کرتے ہیں بغیر سیٹی کے نرم سی آواز، ایسے ہی دال کی. دال. دبانا نہیں ہے اس میں، جو یہ آواز نہیں آئے، صرف آپ کہیے دال. زبان کو ہلکا سا ٹچ کریں نچلے کنارے پہ، دانتوں کے اوپر والے دانتوں کے نچلے کنارے پہ ہلکا سا ٹچ کریں اور اٹھا لیں. دال. ماشاءاللہ. دال. بہت اچھے. اچھا اب یہ آواز ہے اس کی، جب ہم اس کو ادا کریں گے حرکت میں متحرک ہوگا تو را ری رو. را ری رو. دال دال ہو گیا. را. زا. زا پہ زور لگائیں. زا پہ، ہاں اس کی آواز سخت ہے. زا. سین. وہی سی. سی اس کو تھوڑا سا لمبا کریں جب اس کی لینتھ پوری ہو جائے تو سین. شین. ماشاءاللہ. اچھا جو شین کی آواز ہے یہ سلپ ہوتی ہے، پھسلتی ہے جب یہ ساکن ہوتا ہے تب بھی. جیسے اش ایسے نہیں کہتے، اش ایک دم بریک نہیں لگاتے جھٹکے کے ساتھ، بلکہ آواز تھوڑی سی آگے پھسلتی ہے. اش اش ہے نا، اش اش اش. تو یہ آواز ہے اس کی. شین. صاد. دال پہ قلقلہ ہوگا. صاد. واد. طا. ظا. ظا کی جو آواز ہے یہ بھی نرم ہے لیکن موٹی ہے. ظا. طا. ظا. آگے عین. غین. عین اور غین بہنیں ہیں آپس میں لیکن ایک باریک ہے دوسری موٹی ہے. موٹی کون سی؟ غین. ماشاءاللہ. فا. قاف. کاف. اب دیکھیں نا، ایک ہے کاف نارمل اور ایک ہے کاف باریک کر کے، اس کو منہ کو تھوڑا سا کھول کے. ہاں
جو دو نقطوں والی ہے نا وہ موٹی ہے، اور یہ کاف جو کتاب والی ہے یہ باریک ہے. لام، اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ پہلے لا کہیں، لا لام، میم پہ منہ کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا دیں تو میم ادا ہو جائے گا. پہلے سے لا نہیں، غنّے کی آواز پہلے شامل نہ ہو. لام میم نون واو ہا. یہ ہا ہے، جیسے سینے سے نکلتی ہے ایسے ہی بھاری آواز ہے اور سینے سے نکلتی ہے حلق سے ہی. اور ہا حمزہ، زا ہے، حمزہ جو ہے یہ زا کے ساتھ ہے، اس لیے دبا کے ادا کر رہے ہیں اس کو. حمزہ یا چھوٹی آئی ہے، بڑی آ نہیں ہے، بڑی یہ نہیں ہے، چھوٹی یہ بڑی ہے. اردو میں کیوں کیا ہے یہ بڑی یہ کیوں لائے؟ ہاں ضرورت تھی نا. مجہول کرنے کے لیے ہے کہ آواز. ڈسٹرب ہوئی ہے، بالکل صحیح بات ہے. جو لوگ برٹش ہیں یا جن کی فرسٹ لینگویج جو ہے وہ اردو پنجابی کے علاوہ ہے، تو وہ جب قرآن سیکھتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے ان کا. اور جب ہم قرآن سیکھتے ہیں تو ہمارا قرآن وہی بات کہ اس میں پنجابی کا ٹچ یا اردو کا ٹچ ہوتا ہے. اچھا، تو یہ تو ہو گئے ان کے مخارج، اور ساتھ ساتھ کچھ حروف کی میں نے صفات کی بھی وضاحت کی، جیسے تا باریک ہے اور تو موٹا ہے. یہ ان کی پراپرٹیز ہیں. ان تا کی پراپرٹی ترقیق اس کو کہتے ہیں. ترقیق یعنی پتلا پن، باریک ہونا، اور جو موٹے ہیں انہیں کہتے ہیں تفخیم یعنی پھولے ہوئے موٹے حروف. تو ایسے ہی سین باریک ہے، صاد جو ہے. اب دیکھیے ویسے تو ملتی جلتی آوازیں ہیں نا، سا، سین کی آواز سا کی ہوگی، اور صاد کی آواز سو، سا سو. اور اگر ہم تین کر لیں، سا بھی ساتھ شامل کر لیں، سا 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 سو، سا سا سو، تو یہ تین آوازیں ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اچھا جی، اب آئیے مشق. کون سی ہم نے صورت پچھلے سبق میں کی تھی؟ ہاں، اپنی مرضی کی سنائی تھی آپ لوگوں نے، ماشاءاللہ. اچھا، سورۃ الکوثر اور سورۃ الکافرون. را یہاں پہ پر ہوگا. سورۃ الکوثر، سا ہے نا، سر سر سا بالکل بغیر سٹی کے. سورۃ الکوثر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. سر سر، پھر کوشش کیجئے. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ.
تو کو پر کرنا ہے، نون پہ غنہ ہوگا، الف پہ مد ہوگی، اور حمزہ کو جب ہم ادا کریں گے اور ساتھ میں عین ساکن پڑھیں گے تو آ پہلے آ کی آواز آئے گی، پھر آواز پیچھے گلے میں جائے گی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. صاد ہے نا، پر ہو جائے گا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اچھا اس میں احتیاط یہ ہے کہ ان شانیہ کا نہیں، یا نہیں ہے نا، شانیہ کا نہیں، وہ اس صورت میں تو یہ یا ہو گیا، شانیہ کا، ہاں شانیہ کا، ان شانیئک هو الابتر. ماشاء اللہ، تا باریک ہے، را پر ہوگا، تر تر ابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد اس میں مد ہے نا، مد کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، یعنی جتنی اس کی مقدار ہے اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا ورنہ خوبصورتی متاثر ہوتی ہے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ اب دیکھیے دو حروف آئے ہیں جن کا مخرج سیم ہے، دال اور تا. دیکھیے دال اور تا دونوں کا مخرج ایک ہے لیکن حروف مختلف ہیں، آوازیں مختلف ہیں، مخرج ایک ہی ہے. دا تا آپ کہہ کے دیکھیے تو زبان ایک ہی جگہ جا کے لگے گی، اوپر والے دانت اور ان کے اوپر گم سے. لیکن جب یہ دونوں اکٹھے ہوئے تو ادغام ہو گیا نا، عبدتم تا میں مرج ہو گیا دال. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. اب آپ دیکھیے اس کا ترجمہ کیا ہے. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. لَكُمْ دِينُكُمْ ٹھیک ہو گیا. والی دین اور میرے لیے دین. تو یہ میرا کس چیز کا ترجمہ ہے یہاں پہ؟
لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے دین، دین۔ تو میرا دین کس کا ترجمہ ہے؟ ترجمہ اس کا ہم یہی کرتے ہیں نا، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو میرا جو ترجمہ ہے وہ ہے یہ جو زیر ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ یا محذوف ہے، یہاں پہ یہ لفظ ہے دینی، یا محذوف ہے، اور یہ زیر بتاتی ہے کہ یہاں پہ یا تھی جو محذوف ہے یہاں، ٹھیک ہے؟ تو دینی ہوگا تو میرا دین، ہاں، لکم دینکم ولی دین۔ ایسے ہی ہم جب دعا پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما، ہاں، تو وہ بھی دعا ای ہے، ہاں، دعائی، اور یہ دعائی نہیں ہے، دعائی ہے۔ یہ جو زیر ہے یہ بتاتی ہے کہ یہاں سے آگے یا محذوف ہے، تو چونکہ لکھنے میں بھاری پن ہوتا ہے تو اس لیے اس کو محذوف کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں پہ یا تھا۔ جی سنائیں بچے، آپ سورۃ الکوثر سنائیں گے یا سورۃ الکافرون؟ جو آپ کو پسند ہے وہ سنائیں۔ سنائیں، کوئی بھی سنائیں۔ ان آگے الف ہے نا، تو الف جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ الف مدہ۔ یہ جو آپ کی حرکت ہے نا زبر، اس کو ڈبل کر دیتی ہے۔ نا تھا نون زبر نا، اور اس کے آگے الف آ گیا تو نا، اتنا اس کو آپ کھینچیں، ان اعطینا کل کوثر، کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب سنائیے، ان اوپر دیکھیے، لمبا کرنا ہے اس کو، پورا نہیں پورا کیجئے، ان اعطینا، اس کو بھی کھڑی زبر ہے، اس کو بھی پورا کریں، اعطینا، پورا کیجئے، ان حفظ کی ہوئی ہے نا، ہے نا، حفظ ہے نا، تبھی تو مسئلہ ہو رہا ہے۔ جو حفظ ہوتی ہے وہ بہت پکی ہوتی ہے، اور اگر اس میں کہیں غلطی رہ جائے تو ساتھ ہی وہ غلطی بھی پک جاتی ہے۔ تو اب پہلے آپ اس کو ڈیلیٹ کریں گے، پوری بالکل اچھی طرح سے ریموو کریں، اور پھر دوبارہ سے اس کو جتنی بھی صورتیں حفظ ہیں ان کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ ایک ایک لائن کر کے اوپر دیکھ کے بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ پہلے ایک لائن پڑھیں، اور اس کو پھر دہرائیں، پھر دہرائیں، پھر دہرائیں، 10 دفعے اس کو دیکھ کے پڑھیں۔ ہاں، تو اس کو دیکھ کے پڑھیں، اور جب وہ آپ کی زبان پہ رواں ہو جائے تو پھر آپ بغیر دیکھے ایک دفعے پڑھ کے دیکھیں، اور اگر وہ ٹھیک پڑھی جائے تو پھر اس کو بغیر دیکھے 4-5 دفعے یا اس سے زیادہ 10 دفعے تک اس کو بغیر دیکھے پڑھیں، اور پھر اس کے ساتھ اگلی آیت جو ہے اس کو دیکھ کے 10 دفعے پڑھیں، اور جب وہ رواں ہو جائے تو
بعض کی 5 دفعے میں رواں ہو جاتی ہے، 10 دفعے ضروری نہیں، یعنی آپ کو پتہ ہوتا ہے، چل جاتا ہے کہ اتنا ٹائم مجھے چاہیے، تو پھر اس کو ہاں پڑھیں. ٹھیک ہے، اچھی کوشش ہے. فصلی، فا باریک کریں، فا صلی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے. ماشاء اللہ بہت اچھے. اب تا باریک اور اب اچھا، اس میں پھر آپ دیکھیے کہ را کی جو صفت ہے باریک ہونا یا موٹا ہونا وہ عارضی ہے، کبھی موٹا ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے، لیکن تا ہمیشہ باریک ہے، اس کی تو لازمی صفت ہے. اس کو موٹا نہیں کرنا، بھلے تا باریک ہو جائے پھر بھی بچت ہو جائے گی، لیکن را باریک ہو جائے بچت ہو سکتی، لیکن تا پر نہ ہو، تا پر ہوگا تو تو بن جائے گا، اور اگر را باریک ہو گیا تو وہ را ہی رہنا ہے، اس کے بالمقابل کوئی حرف نہیں ہے جس میں وہ بدل سکے. تو تا کے سامنے تو تا ہے نا، تو تا کو پر کریں گے تو تا بن جائے گا. اب تر تا تر اب تر، ماشاء اللہ ٹھیک. ہاں سنائیے. نون کو پورا کیجئے. ان ٹھیک، ماشاء اللہ اچھی کوشش ہے، جزاک اللہ خیر. جی آپ بھی سنائیں گے. ان تھوڑا سا لمبا کریں. ان ماشاء اللہ ٹھیک ہے. شا تھوڑا لمبا کریں، آگے الف ہے نا، جس کے آگے بھی الف ہو اس کو تھوڑا سا لمبا کریں. شانئک، نہ جھٹکا نہیں دینا، جھٹکا بالکل نہیں دینا. شانئک، شانی، جیسے ہم کہتے ہیں نا شان، شانی شانی اکا. ٹھیک، ماشاء اللہ بہت اچھے، جزاک اللہ خیر. اچھا جی، یہ ہوگی ہماری مشق، اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی سی میں تلاوت سناؤں. ریکارڈڈ ہے میرے پاس، ایک بڑے قاری صاحب ہیں، ان کی آواز میں کلاسیکل قرات ہے. اچھا جی سنیے گا ذرا، یہ بہت پرانی قرات ہے، اس لیے اس میں تھوڑی سی نوائس بھی ہوگی، لیکن آپ کو الفاظ کی ممکن ہے سمجھ نہ آئے، لیکن آپ نے صرف آواز کا اتار چڑھاؤ دیکھنا ہے. آپ صرف آواز کا اتار چڑھاؤ دیکھیے اور کنٹرول دیکھیے کہ کسی
یہ سورۃ الانبیاء کا غالباً تیسرا رکوع ہے، تیسرا یا چوتھا. سورہ الانبیاء آیت نمبر 47 سے یہ آغاز ہوا ہے. صفحہ نمبر 440. ہاں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر ابھی یہ 51 چل رہی ہے. میں ایک خاص مقام سے آپ کو سناتا ہوں. آپ اس میں نکال لیجئے آیت نمبر 62 اور 63. ہاں پہلے 62 کی تلاوت ہوگی اور پھر 63 کی. جی یہ قرأت کا اختلاف ہے، یہ قرأت حفص میں نہیں پڑھ رہے، تو اس لیے یہ قرأت کے اختلاف میں ہوتا ہے. کہیں پہ مد کرتے ہیں، جہاں پہ ہم مد کرتے ہیں وہاں پہ تو وہ کرتے ہی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کرتے ہیں وہ. پھر پچھلی آیت ریپیٹ ہو رہی ہے.
بس کافی ہے، سیشن کلوز کر دیں۔ اچھا اس میں آپ دیکھیے کہ ایک فیلنگ آتی ہے انسان کو، ایک ہی جیسا نہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے ٹیپ ریکارڈر کا سوئچ آن کر دیا اور وہ چلتی چلی جا رہی چلتی چلتی، ایسا نہیں، آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ جیسے وہ سوال کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، تو اس کو اس انداز میں، اور جو ان کا جواب ہے اس کو اس انداز میں، یعنی لہجے کے فرق کے ساتھ، آواز کے فرق کے ساتھ، انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ قال بل فعل، یعنی پورے جوش سے قال بل فعل کبیرہم ھذا